हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ़ हो। तो वक्त है कि हम खुदावंद के खूबसूरत कलाम को सुने। हम सभी अपनी भरपूर तालीम में खुदावंद के खादम को सामने बुलाएंगे। हालेलुया, आमीन। क्योंकि पाक कलाम में इस बारे में कहा गया है कि जमा होने से बाज ना आओ। आमीन। जमा होने से बाज ना आओ। और जैसे जैसे मेरे दिन को, उस दिन को करीब आते हुए देखो, और भी ज्यादा जमा हुआ करो। आमीन। आमीन। कौन से दिन को? खुदावंद के आने के दिन को। और हम सब जानते हैं सदियों से लोग बैठे हुए हैं खुदावंद के आने के दिन के मुंतज़िर हैं। आमीन। ईमानदार उस इंतज़ार को इस तरीके से बसर कर रहा है कि शायद अभी या कुछ ही टाइम बाद, या रात को या सुबह के टाइम, किसी टाइम पर भी वो आ सकता है। और जो दुनियादार मसीही हैं वो कहते हैं अभी बहुत वक्त पड़ा है, आएगा जरूर लेकिन काफी टाइम पड़ा हुआ है। आमीन। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे आज के इस यहाँ पर जमा होने के लिए, आपके आने के लिए। खुदावंद आपके साथ रहे। और आज की शाम के अंदर जो कि खुदावंद की ज़ुरी से यहाँ पर मुनक्कद की गई है ताकि उसके नाम की फसा को लिया जाए, इस शाम के अंदर आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के फाते नाम में सलाम कबूल और खुदा आप सबको बरकत बख्शे। आज मेरे अजीज़ों, हम देर के बगैर एक नविश्ता पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं, ध्यान लगाते हैं कि ये नविश्ता हमारे मुतल्लिक कौन सी बात करता है। हालेलुया, तारीफ़ हो खुदावंद की। दूसरा तीमुथियुस का ख़त, मुक़द्दस पौलुस रसूल का तीमुथियुस के नाम ख़त, जिसको तीमुथियुस का ख़त भी कहते हैं। आमीन। और उसका चौथा बाब और उसकी दूसरी आयत से हम इसे 8वीं आयत तक बुलंद आवाज में तलावत करेंगे। जी प्लीज पढ़िएगा। खुदा और मसीह यीशु को, हाँ जी, जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, हाँ जी, गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर, हाँ जी, मैं तुझे ताकीद करता हूँ, हाँ जी, कि तू कलाम की मुनादी कर। तीमुथियुस को कह रहा है कि तू कलाम की क्या कर? मुनादी कर। पौलुस कह रहा है जी, कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, हाँ जी, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे, हाँ जी, और मलामत और नसीहत कर। हर एक तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर। जी आगे। क्योंकि ऐसा वक्त आएगा, क्योंकि वो उस टाइम पर पहला कलीसिया फरिश्ते के तौर पे कह रहा है कि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, जनाब, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। हाँ जी, अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बहुत से क्या कर लेंगे? उस्ताद बना लेंगे। जी। और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जा होंगे। हाँ जी, कहता है कि मगर अब क्या कह रहा है कि वो अपने कानों को हक की यानी सच्ची बात की तरफ से फेर कर कहानियों की तरफ यानी खुद साख्ता कुछ घड़ी घड़ाई बातें। जी। मगर तू सब बातों में होशियार रह। हाँ, कहता है होशियार रह सब बातों में। तीमुथियुस को कह रहा है वो। जी। दुख उठा और बशारत का काम अंजाम दे। हाँ जी, दुख उठा और बशारत का काम अंजाम दे। जी। अपनी खिदमत को पूरा कर। हाँ जी, ऐसे लगता है इसको कह रहा है कि मुबशराना खिदमत यानी बुशारत की खिदमत कर, फील्ड वर्क कर। आमीन। और उसके अपने कहा अपनी खिदमत को क्या कर? पूरा कर, अपनी खिदमत को पूरा कर। आगे चलिएगा। क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ। अब ये ध्यान से सुनते जाइएगा। और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। मुकद्दस पौलुस कहते हैं तीमुथियुस को कि क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ। आमीन। और मेरे जाने का यानी कूच करने का वक्त आन पहुंचा है। जी। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। जी। मैंने दौड़ को खत्म कर लिया। मैंने दौड़ को खत्म कर लिया। मैंने ईमान को महफूज रखा। मैंने ईमान को महफूज रखा। जी। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है। हाँ जी। जो आदिल मुंसिफ यानी खुदा मुझे उस दिन देगा। खुदावन मुझे उस दिन देगा। हाँ जी। और सिर्फ मुझे ही नहीं, हाँ, बल्कि उन सबको भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हों। और बल्कि उन सबको भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हों। आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना मेरे अजीज़ों, हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो और इस कलाम की पूरी बरकत आज आपको मुयस्सर आए और आपकी ज़िंदगी से इस कलाम के सादर होने से हर तरह का दुख, गम, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, मुसीबतें जो हैं किसी भी तरह की हैं, उस कलाम के सादर होने से आपकी ज़िंदगी से हट जाएं, छट जाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तशरीफ़ रखिए, खुदावंद आपके साथ हो। चंद लम्हे हम ध्यान देंगे और सभी से गुजारिश है बैठ जाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اس سے پیشتر کہ ہم آگے بڑھیں، گو کہ آج ہولی کمیونین کی عبادت ہے مطلب، اور جس میں ہم شامل ہوئے ہیں، اور یہ بڑی اپنے آپ میں خاص عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جس کے متعلق یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ میری یادگیری میں یہی کیا کرنا. اور جب وہ ایسا کرتے تھے تو کچھ لوگ تھے جو اکٹھے ہوتے تھے، ایمانداروں کا ایک جھنڈ تھا جو اکٹھا ہوتا تھا، اور پھر وہ روٹی اور مے کو لیتے تھے، اور یہ ایمان رکھ کے کہ یہ روٹی اور مے جو ہے یسوع مسیح کا خون اور بدن ہے جس کو میں اپنے بدن میں اتار رہا ہوں، یعنی کہ مسیح کو، اس کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہوں. آمین. تو یہ ایک بہت بڑے آنر اور شرف کی بات ہے کہ ہم بیٹیاں، ہماری بیٹیاں بھی اور نوجوان بھی اور ہمارے بڑے بھائی بھی اور بہت سے اور بھی ایماندار جو ہیں اپنے وقت کو خداوند کے لیے جو ہے وہ سرو کرنے یہاں پر آئے ہیں. اور اس سے پیشتر کہ ہم آگے بڑھیں، میں آج کا موضوع آپ کو بتا دوں. تمام ہوا. آج کا موضوع کیا ہے؟ تمام ہوا. تمام ہوا کو اور زیادہ آسان لفظوں میں کہیں گے تو کہیں گے پورا ہوا. کیا ہوا؟ پورا ہوا. ہاللویا. گو کہ یہ آج کی فسح کی عبادت کے تعلق سے مثال کے طور پہ جیسے 12 رسولوں کا بیٹھنا اور یسوع مسیح کا آرزو کرنا کہ میری بڑی آرزو تھی، اور پھر میں اور روٹی کو لینا، اس طرح کے حوالہ جات کی طرح نہیں ہے، لیکن یہ الگ طرح سے ایک خداوند کے سمجھانے کا طریقہ ہے، اور اس میں سے آپ کو خداوند سمجھا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بائبل میں مقدس میں سے کوئی بھی کانٹیکسٹ آپ اٹھائیں، یہ سارے ہی ہر وقت کے لیے ہمارے لیے موزوں ہوتے ہیں. آمین. کبھی کبھار ہوتا کیا ہے، یہاں پر ایک خاص بات میں آپ کو بتانے کا، ہم اس کے فٹ نوٹ نیچے والے پہ چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں قربان ہونے جا رہا ہوں، میں اچھی کشتی لڑ چکا ہوں اور میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، یعنی پورا کر لیا، اور میں نے ایمان کو محفوظ کر لیا. ایک لڑائی ہے جو اس نے لڑی ہے، اور پھر ایک دوڑ ہے جس میں وہ جیتا ہے، اور ایک چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا تھا، اور وہ کیا تھا؟ ایمان. وہ کہتا ہے اس کو میں نے محفوظ کر لیا. اب یہ بہت بڑی بات ہے، ایک محفوظ کرنے کی چیز یعنی فیتھ. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یسوع مسیح نے ایمان کے متعلق شمار باتیں کی ہیں، اور جگہ جگہ پر یسوع مسیح نے بھی اور خدا نے بھی پرانے عہد نامے میں لوگوں کے لیے ایمان کی بات کا تقاضا کیا ہے. ہاللویا. خدا ہمیشہ ہی سے یہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں، اس کے چنیدہ، اس کے جو برگزیدہ لوگ ہیں، جن سے وہ محبت کرتا ہے اور جن کو اپنے قریب لے کر آتا ہے، ان میں ایمان جو ہے وہ جاگے، اور پھر وہ ایمان محفوظ بھی رہے. ایمان آپ بولیں گے یہ کوئی میٹیریلسٹک چیز نہیں، کوئی ایسا میٹیریل نہیں کہ جس کو چھپاتے پھرے لاکر میں جب رکھیں ہم. یہ ایک شعور ہے، یہ ایک سینس ہے. آمین. اور یہ سینس بھی کہوں تو وہ والا سینس نہیں جو دنیا داری کے سینسز ہیں، جیسے کہ 5 سینسز، 5 سینسز، وہ والا نہیں ہے خالی. آمین. یہ چھٹی حصہ، 6th سینس، یعنی کہ بھائی برانم اپنے ایک میسج میں کہتے ہیں کہ چھٹی حصہ بیسیکلی روح القدس کی آپ کو آگاہی ہے جو روح القدس خدا آپ کو دیتا ہے روح القدس کے ذریعے سے، اور جو روح القدس دیتا ہے وہ چھٹی حصہ ہوتی ہے، اور روح القدس آپ کو بتاتا ہے اب کرنا کیا ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا 120 کی جماعت جب جمع تھی تو ان کو چھٹی حصہ ملی. آمین. اور وہ چھٹی حصہ کیا تھی؟ روح القدس ان کو ملا. آمین. جب روح القدس ان کو ملا تو ان کو ڈائریکشن ملی، ان کو راستہ ملا، ان کو ایک کہنا چاہیے کہ دشا ملی جس کے ذریعے سے وہ ڈائریکشن میں چلیں کہ اب کرنا کیا ہے. اور نہ صرف ڈائریکشن ملی، اس ڈائریکشن کو بتانے والا بھی ملا. کون تھا اس ڈائریکشن کو بتانے والا؟ خداوند یسوع مسیح کی زندگی بذات خود، یسوع مسیح کی دوسری آمد روح کی حالت میں. آمین. تعریف ہو خداوند کے نام کی. تو میرے عزیزو، یسوع نے کچھ دن پہلے ہی ان سے کہا ہوا تھا کہ میں جاتا ہوں اور دوسرا مددگار تمہارے لیے آئے گا. آمین. اور جب دوسرا مددگار آئے گا تو وہ تمہیں وہ باتیں بتائے گا جو میں نے تم سے پہلے کی ہیں زندگی کے اندر، اور پھر آنے والی باتوں کی بھی کیا دے گا؟ خبر دے گا. تو اس کا مطلب ہے ایک رہنما، ایک لیڈر جو ہے وہ ایک شعور یا سینس بن کر آیا، ایک خیال بن کر آیا. اور وہ خیال کیا تھا؟ روح القدس کا خیال، روح القدس کا دیا ہوا خیال، یا روح القدس بذات خود وہ ایک خیال ہے. آمین. ہاللویا. اب یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایمان کو محفوظ کر لیا، اور اس کے دوست یا وہ جو اس ٹائم پر جو اس کے ساتھ کے ایماندار جتنے بھی تھے وہ سارے اسے منع کر رہے تھے کہ تو یروشلم کی طرف مت جا، وہاں پر رومنز ہیں، وہ تجھے پکڑیں گے اور وہاں پر تجھے مارا جائے گا، اور سارے معاملات ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ، کیونکہ اس کے متعلق پریڈکشن بھی ہو چکی تھی کہ وہ وہیں جو ہے وہ اپنی جان دے گا. آمین. پالوس کے متعلق.
اور پولوس وہاں پر اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو میں آپ قربان ہونے جا رہا ہوں. آمین. کس کے لیے قربان ہونے جا رہا ہے؟ جو کچھ اس کے لیے کہا گیا اس کو پورا کرنے جا رہا ہے. اسے پتا تھا کہ میں شہید ہوں گا, اسے پتا تھا, اور اس لیے اسے جو خداوند کے مکاشفات کے ذریعے سے روح القدس بتاتا تھا, سینس تھا کہ میں کیوں, اسے سارا پتا تھا. وہ کوئی مدہوشی میں باتیں نہیں کر رہا تھا, پورے سینس میں باتیں کر رہا تھا. جیسے 120 کی جماعت جب باتیں کر رہی تھی خدا سے, کیا اسے کہنا چاہیے کہ غیر زبانیں بول رہی تھی, ہے نا, تو وہ کہہ رہے تھے نشے میں. تو پطرس نے کہا ہمیں سینس ہے, ہمیں پتہ ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آمین. تو وہ کہتے ہیں نان سینس نہیں ہوتے خدا کے لوگ. وہ الگ بات ہے کہ آج کل خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کو لوگ نان سینس کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ شاید ان کے پیرامیٹر کے مطابق وہ نہیں ہوتی یا نہیں ہوتے. آمین. آپ دوستوں میں ہوں گے تو آپ کسی دوست کیٹیگری میں ان کے جیسے نہیں رہیں گے تو وہ آپ کو عجیب و غریب طرح سے ٹریٹ کریں گے یا آپ کو اس طرح سے بیہیو کریں گے. تو ایسا ہوتا رہے. خیر, تو کیا ہوا ہے یہاں پر؟ وہ کسی پورے ہونے کی بات کر رہا ہے. کہتا میں نے ایک کشتی شروع کی تھی. کب کی تھی اس نے کشتی شروع؟ کب کی تھی؟ جب یسوع مسیح سے انکاؤنٹر ہوا, ملاقات ہوئی دمشق کی راہ پر, ہے نا. دمشق اسے کہتے ہیں, انگلش بائبل میں اسے دمشق کہا گیا. تو وہاں پر جب ملاقات ہوئی ہے تو وہیں سے پھر ایک نیا دور شروع ہو گیا اس کی زندگی میں. ایک دوڑ میں لگ گیا وہ. اور وہ دوڑ اور کشتی کیا تھی؟ بیسیکلی وہ کشتی کیا تھی؟ کشتی سب سے پہلے بنی اسرائیلیوں کے ساتھ, اس کے اپنے ہی, ہے نا, قبیلوں کے ساتھ. بنیامین کے قبیلے سے تھا وہ, تو اپنے ہی قبیلوں کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے. آمین. اور آپ جانتے ہیں ایٹ دی اینڈ اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. تو وہ کہاں پر؟ کیفا کے سامنے. بالکل وہی سارا اسی طرح کا ٹرائل ایسے لگتا ہے جیسے چل پڑا ہے جیسے یسوع کا چلا تھا. زنجیروں سے باندھا ہوا ہے اور لے کر گئے اور اس پر عدالت ہو رہی ہے اور وہ وہاں پر بات کر رہا ہے نا. اور اس کے منہ پر ایک شخص نے آن کے تھپڑ مار دیا. پتہ نا, جب وہ کہہ رہا تھا کہ ان زنجیروں کے علاوہ میں سمجھتا ہوں سارے جتنے یہاں پر سب مسیحی ہو جائیں. جب کیفا اسے کہتا ہے کہ تو 2-4 باتیں کر کے ہمیں مسیحی کر لینا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں ان زنجیروں کے علاوہ جو میں نے باندھی ہوئی ہیں ان کے علاوہ باقی جتنے یہاں پر ہیں سب مسیحی ہو جائیں, ہے نا. تو ایک شخص آ گیا, ہاللویا, تعریف ہو یسوع کے نام. شارٹ کریں گے بات کو. تو ایک شخص آ گیا, نکل کے آیا اور اس نے اس کے منہ پر تماچا مار دیا. اس سے برداشت نہیں ہو سکا. آمین. کیا یسوع مسیح کو تماچے نہیں لگے تھے؟ یسوع مسیح کو باندھ کر آنکھوں کو اور تماچے مارتے تھے, مکے مارتے تھے, کہتے تھے بتاؤ نبوت کے ساتھ کس نے مارا. یعنی نبوت کی حقارت کر رہے تھے وہ. یسوع مسیح کے اندر نبی کی اسپرٹ تھی. یسوع مسیح کے اندر کاہن پادری کی اسپرٹ تھی. یسوع مسیح کے اندر بیٹے کی اسپرٹ تھی. یسوع مسیح کے اندر برے کی ذبح ہونے کے لیے گیا نا, برے ذبح ہونے کے لیے وہ اسپرٹ تھی. یسوع مسیح کے اندر ایک بادشاہ کی اسپرٹ تھی, ہے نا. اس لیے سارا کچھ جو اس کی زندگی کے ٹائٹلز ہیں, جہاں پر بھی اس کے ٹائٹلز ہیں, ان سب کو کیا کیا؟ یسوع مسیح نے پورا کیا. اب یہ بھی کہہ رہا ہے میں قربان ہونے جا رہا ہوں. یسوع بھی کہہ رہا ہے کچھ تھوڑی دیر باقی ہے, دنیا مجھے میرا وقت آ گیا ہے کہ میں ضرور ہے کہ ابن آدم اب غیر قوموں کے حوالے کیا جائے. کیا کہتا نہیں تھا یسوع؟ کہتا تھا ضرور ہے, ضرور. یسوع کیا کر رہا تھا؟ یسوع نے ایک دوڑ کو شروع کیا تھا. یسوع بھی ایک کشتی لڑ رہا تھا, ایز سملر, بالکل پال کی طرح. یسوع بھی ایک کشتی لڑ رہا تھا. یسوع کے اپنے اس کے خلاف تھے نا, اس کے بھائیوں نے اسے نہیں مانا تھا. اور اس کے بھائی صرف یہ نہیں کہ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کے بیٹے اس کے بہن بھائی تھے, مطلب وہی ہے, نہیں. اس ٹائم پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ پورے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کی نسل جو یعقوب کی ہے وہ سارے بہن بھائی ہیں, آپس میں ہی رشتہ دار ہیں, بلڈ ریلیشن ہے. تو بھائی کر کے بات جب ہوتی ہے تو سارے ہی 12 قبیلوں کے لوگ. آمین. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ خدا آپ کو برکت دے. ان باتوں میں ساتھ رہیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. تو یسوع مسیح کو ایک منسٹری دی گئی خدا کی طرف سے. خدا روح ہے اور روح اس کے اندر تھا, اور اس کی طرف سے آپ کو پتا 120 جب اترا روح القدس اترا تو اس ٹائم سے یسوع کی منسٹری شروع ہو گئی. آمین. ہاں, یسوع مسیح چونکہ کامل ایک انسان تھے, پیدا ہوئے جب تو 12 سال کے ہی تھے, تو بہت بڑی بڑی باتیں اندر تھیں, کیونکہ وہ اس دنیا سے لیے نہیں گئے. اس وجہ سے کیونکہ جہاں سے لیے گئے اس کی تھوڑے بہت شائبے نظر آ رہے تھے. شائبے مطلب نشان, ہے نا. تو دیکھیں صحبت اور سوسائٹی کتنا فرق ڈالتی ہے. یسوع کس کی صحبت میں سے آیا تھا؟ خدا کی صحبت میں سے آیا تھا. کیا یسوع نے کہا نہیں تھا اے باپ مجھے اسی طرح دوبارہ جلالی کرتے جس طرح میں جلال میں تیرے ساتھ پہلے جلالی تھا؟ تو اب یسوع مسیح جلال میں ہے نا.
यस्सु जमीन पर जलाल में नहीं था, हाँ जलाल उसमें था। कौन था जलाल? रूल कुदस, खुदा, रूह जो है वो जलाल है। खुदा का जलाल, खुदा का जलवा उसी से जारी हो। हालेलुया, तारीफ हो खुदा उनके नाम। तो मेरे अजीजों, बातों को जानेंगे समझेंगे तो बरकत मिलेगी। मैं शॉर्ट टाइम लूंगा आपका। आज का मेरा मौजू है तमाम हुआ, यानी पूरा हुआ। हालेलुया। तो यीशु मसीह कौन सी ब्लड लाइन से आए? खुदा की ब्लड लाइन से आए। वो आदम की ब्लड लाइन से नहीं आए। हम किसकी ब्लड लाइन से आए? ब्लड लाइन मतलब कौन सी खून रेखा से आए? कौन सी हम एक खून की नस्ल से आए हैं? आदम से जो शुरू हुई थी, और आदम से जो शुरू हुई वो तो मुख्तलिफ कौमों में बट गई, बहुत मुख्तलिफ कौमें बन गई। सारे आदम के मसीही नहीं है, ना ही यहूदी हैं। आदम से पैदा होने बहुत से लोग बहुत से मज़ाहिब के अंदर हैं। आमीन। लेकिन जो यीशु से पैदा होगा, बताइए मुझे, जो खुदा से पैदा हुआ वो यीशु था, है ना? उसी तरह यीशु मसीह जैसे पैदा हुआ खुदा से। यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 7वीं 8वीं आयत में लिखा है, बस जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का, यानी वो भी उसी तरीके से बेटे हुए, हक बख्शा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, बहनों, भाइयों, ये आपकी बात हो रही है। आपके लिए कितने प्रिविलेज की बात है। आपने जब बैप्टिज्म लिया तो आप मसीह में पैदा हो गए और खुदा के बेटे बन गए, बेटी बन गए। ये छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं। आपकी पेमेंट का आपने पूरा हक रख लिया अपने पास कि यीशु मसीह ने मेरी पेमेंट की है। मैं पिछले दिनों में बता रहा था कि एक शख्स कहता है यीशु ने हमारे लिए जान दी, और सुबह उठ के शाम को उठ के वो नशाबाजी करता है या बुरे काम करता है, बुराई करता है ना, और बैप्टिज्म नहीं लिया। खास बात बताने लगा, बैप्टिज्म नहीं लिया तो उसके लिए किधर जान दी है? जान तो उसके लिए है जिसने उसको चेज कर लिया। वो कह रहा है ना, मेरे लिए दिया, मेरा हक है इस जान के ऊपर, है कि नहीं? तो यीशु मसीह की जान, उसके लहू के ऊपर किसका हक था? हमारा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं मिसाल देता हूँ। पुराने अहदनामे के अंदर, कादिस बरनी के इलाके के अंदर, जब मूसा के ऊपर उसका भाई और उसकी बहन मरियम, हारून और मरियम, है ना, और बाकी लोग भी कुछ बोलने लगे, पता ना आपको, उन्होंने खुदा की भी हकारत कर दी और नबी को भी रद्द कर दिया और उस खाने को भी रद्द कर दिया और बोलना शुरू हो गए। तो वहां पर क्या निकल आए थे? सांप निकले थे ना, और वो डस रहे थे और लोग मर रहे थे और मरे भी। बाइबल में ऐसा लिखा है। लेकिन खुदाउन फिर क्या कहता है? वो कहते हैं, मूसा खुदाउन से फरियाद कर, हमें बचा। एक बलि ले और उसके ऊपर एक क्या कर, सांप जो है उसका पीतल का सांप बनाकर, और वो कौन सा सांप हो? आतशी सांप हो, आतशी सांप हो। वो आतशी सांप आए थे, जलन होती थी उन्हें, जलाने वाले सांप। एक जलाने वाला सांप बना, ये जलाने वाले को जलाने वाला ही काटेगा। समझ रहे मेरी बात? तो पढ़ा करें बाइबल, वहां पे ऐसा लफ्ज लिखा है कि जलाने वाला एक सांप बना और उसे ऊंचे पर लटका दे बलि पर, और उसकी तरफ जो देखेगा वो बच जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है भाई? जो देखेगा उसके लिए है ना वो सांप। जो देखेगा ही नहीं तो उस पर बलि पर लटका हुआ क्या है क्या नहीं। तो एक आम दुनियादार शख्स के बोले, या बेटी या बेटा बोले, जो बैप्टिज्म या बपतिस्मा याफ्ता नहीं है, नहीं पैदाइश याफ्ता नहीं है, बोलेगा यीशु ने मेरे लिए जान देती है, तो बोलता रहे। जान तो उसके लिए है, फायदा देगी जिसके पास है, जिसने उसका लाभ उठाया, फायदा उठाया। खुदावंद का शुक्र है, हम में से हर किसी ने तकरीबन ज्यादातर जो यहाँ पर बैठे उन सब ने बपतिस्मा लिया खुदावंद यीशु मसीह के नाम। तो उनके पास एक हक है। कौन सा हक है? यीशु ने मेरे लिए जान दी है, अगर मेरे लिए जान दी है तो मेरे गुनाह माफ हो सकते हैं। आपके पास हक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको अपने उस हक को इस्तेमाल करना आना चाहिए। उसके हक, आप उस हक की अहमियत का आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। तो मैं मेरे अजीजों इसीलिए बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि जब वो एक दौड़ की बात करता है तो यीशु ने भी ईमान की दौड़ की बात कर रहा है। बेसिकली ईमान में आप दौड़ रहे हैं दुनिया के अंदर, और बहुत से लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं। आमीन। और आपने देखा होगा कि दुनिया की कोई भी दौड़ है, दौड़ एक खेल भी है, कुश्ती एक खेल भी है ना? आप जब भी रूल के मुताबिक नहीं दौड़ेंगे आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। क्यों जी भाई जी? रूल के मुताबिक दौड़ना है आपने ये नहीं करना कि आप ये गोल दायरा है, यहाँ पर वो लगे होते हैं, है ना, बीच में, तो यहाँ से आप उसको काट सकते हैं, यहाँ से नहीं काट सकते आप उसे, या यहाँ से इधर कट मार के उधर नहीं जा सकते कि मैं अगों इधरों विच शॉर्टकट ला रहा। पूरे नियम का पूरे कवानीन का आपने रख रखाव करना है, पासदारी रखनी है, फॉलो करने हैं, है ना। और अगर कहीं पर आपने कानून तोड़ा तो फिर आप क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे।
اس کا مطلب ہے کہ پولوس کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی دوڑ کو پورا کیا ہے. کا مطلب کیا ہے کہ میں نے پورے قوانین کے ساتھ دوڑ دوڑی ہے. میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا, میں نے کلام بھی سنایا, مار بھی کھائی, بےعزت بھی ہوا, طوفانوں میں بڑی پریشانیوں میں رہا, کبھی خدا کے خلاف نہیں بولا. پولوس کیا خیال ہے؟ یسوع مسیح کی زندگی کو لے لیں, یسوع مسیح پر کیا کچھ نہیں گزرا, سارے برے حالات گزرے, گھر سے لے کر اپنے قبیلوں تک جتنی قوم تھی ان کی طرف سے بھی, غیر قوم کی طرف سے بھی, اپنے چنیدہ شاگردوں کی طرف سے بھی, ہے نا, سب کی طرف سے اسے تکلیف دی گئی, لیکن کبھی بھی اس نے کیا نہیں کیا, قوانین کو نہیں توڑا. لکھا ہے اس نے مار کھا کے اپنا منہ کیا رکھا, بند رکھا. اس کے منہ میں چھل نہیں تھا. اس نے اپنے برا کہنے والوں کو کبھی برا نہیں کہا ہی نہیں. کمال دوڑے یار ہے تبھی بھائی, یہ قانون خدا کا ہے. اس دوڑ کے اندر دوڑتے ہوئے آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ دوڑ کیسے دوڑی جاتی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ لگ کیا پتہ جائے گا, ایماندار کو یہ کہنا چاہیے کہ میں ایماندار ہوں. اگر میں ایماندار ہوں تو ایمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے, جس کو اس نے کہا میں نے محفوظ کر لیا. کوئی چیز اس نے محفوظ نہیں کی. کیا کیا؟ ایمان. ایمان کی بات کریں تو ہر چیز میں ایمان, جب دنیا میں رہتے ہیں تب بھی, اور یہ بھی کہ میں ضرور آسمان پر اٹھایا جاؤں گا, اٹھائی جاؤں گی, یہ بھی ایمان ہے. ہاللیلویا. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کب کا کہہ رہے آنا ہے آنا ہے آنا ہے آنا ہے. آمین. آپ مکاشفہ کی کتاب کو پوری طرح سے 7 کلیسیا زمانوں کو پڑھیں, اور پھر پوری کتاب میں جگہ بجگہ آپ چیک کر لیجئے گا. شروع سے خداوند کہتا ہے دیکھ میں آنے والا ہوں, پھر آگے چل کے اگلے زمانے کو کہتا ہے میں جلد آنے والا ہوں, اور پھر ہمارے زمانے کو کہتا ہے دیکھ میں تیرے دروازے پر کھڑا ہوں دل کے. ہاللیلویا. تو میرے عزیزو, ایمانداروں کے لیے وہ ان کے دل کے دروازے پر کھڑا ہے, آنے والا نہیں ہے, دل کے دروازے پہ کھڑا ہے. اور کتنا ٹائم لگے گا دل کے دروازے کو کھولنے میں؟ اگر آپ نے کھول دیا تو کتنا ٹائم لگے گا اندر جانے میں؟ تو اس کا مطلب کیا, وہ تو بالکل کھڑا ہے سر پہ. کیا خیال ہے؟ تو اب یہ کہنا کہ آئے گا, کب آئے گا, اور اس کی پوری ڈیٹیل بتائی جا سکتی ہے, لیکن آپ کو ٹائم نہیں, اس دن اس گھڑی کے متعلق خدا ہی جانتا ہے. لیکن اس نے ایک بات کہہ دی کہ یہ والے حالات ہوں گے, اور ان حالات کو دیکھ کر کے اگر ہم کہیں کہ نہیں ابھی بہت دیر پڑی ہے, تو بہت دیر بالکل بھی نہیں پڑی. اس کا مطلب اگر بہت دیر پڑی ہے, مثال کے طور پہ آپ کے ایگزامز ہیں اور آپ سوچیں خیر کل پڑھ لوں گا, پرسوں پڑھ لوں گا, ابھی تو کتنی چھٹیاں, پڑھ لوں گا, اور دیکھتے دیکھتے ٹائم نکل جاتا ہے, اور پھر جتنا بھی آپ سپیس لیتے ہیں اتنا ہی آپ کا دماغ اور ذہن کمزور ہوتا جاتا ہے. آپ پڑھائی سے ہٹتے جاتے ہیں, ٹریک سے ہٹتے جاتے ہیں, آپ کا ذہن اس کو لے نہیں پاتا پھر دوبارہ پڑھائی کو. کیا خیال ہے؟ اور اگر آپ اس کو جلدی جلدی یاد کرتے ہیں, یا اس میں ابتری میں تیزی میں یاد کرتے ہیں, تو پھر جب ایگزامز میں پہنچتے ہیں تو سب کچھ ایک دم ہی اڑ جاتا ہے. تو اس لیے قوانین کو فالو کرتے ہوئے یہ دوڑا ہے. آمین. کون سے قوانین؟ اس نے جب خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تو واپس نہیں مڑا, واپس نہیں بھاگا. آمین. یہ سوچتا یار میرے ساتھ خدا نے کیا کیا ہے, اگر یسوع ہے تو مجھے اندھا کر دیا. اس پر بھی یہ کوس سکتا تھا تو کیسا خدا ہے, تو مجھے اندھا کر رہے ہیں. پر نہیں, خدا نے اس کے اندھے پن کا انتظام کیا تھا. یہ خدا کا جلال تھا. ایک نئی زندگی کی آنکھیں تھیں, ایک نیا ویژن تھا. بیسیکلی تعریف ہو خدا ان کے نام. ہاللیلویا. تو میرے عزیزو, ایک نیا ویژن, ایک نئی منسٹری کے ساتھ, ایک نئی تعلیم کے ساتھ. جیسے موسیٰ کی پرانی لائف نکل گئی, اپنے طریقے سے ہینڈل کی اس نے چیزیں, بندہ مار دیا, بہت کچھ اور کیا, بھاگ گیا, ہے نا, آوارہ گرد ہو گیا, بہت سی اور جگہوں پہ بنواس کاٹے, بہت کچھ کیا, اور چھپتا پھر رہا. پھر خدا نے اسے ایک نئی منسٹری دی. اسی طرح پولوس کو کہاں پر منسٹری دی؟ موسیٰ کو جلتی ہوئی جھاڑی کے پاس. منسٹری مطلب کام دیا, منسٹری مطلب رہنما بنایا, منسٹری مطلب نگہبان بنایا کہ اب بنی اسرائیل کا نگہبان تو ہے, لے کے آ اسے. وہ سوچتا ہوگا جدھر سے بھاگوں ادھر بھیج رہے ہیں, تو پھر اس کے لیے تو ایمان کی ضرورت ہے. اس نے کہا تو جا, یہ تیرے پاس ہاتھ میں کیا ہے؟ عام سی چیز. تو اسے کبھی شاید گمان بھی نہ گیا ہوگا کہ یہ کبھی سام بن سکتا ہے. وہ جو ٹیڑھا میڑھا آسا تھا اس کے پاس, شاید کتنے ٹائم سے تھا اس کے پاس. کیا خیال ہے؟ خداوند نے اسی کو استعمال کیا. جو آپ کے پاس ہے خدا اس کو استعمال کر لے گا, اسی سے بڑا معجزہ کرے گا. کیا خیال ہے؟ اس لیے پاک کلام میں لکھا ہے جو تیرے پاس ہے میرے آنے تک اسے تھامے رکھ.
ایمان کی بات ہے بھائی. ہاللیلویا. تو یسوع مسیح نے پوری دوڑ دوڑی, ایمان کو محفوظ رکھا, اور اس نے کیا کہا؟ آج یہ نوشتہ تمہارے درمیان میں پورا ہو. یسوع مسیح نوشتوں کو پورا کر رہے تھے, اس کے متعلق جو آرڈرز تھے ان کو پورا کر رہے تھے. یہی اصل کشتی تھی. کیا جانکنی کے عالم میں وہاں پر آپ دیکھیں تو باغ گتسمنی کے اندر چھوٹی کشتی تھی, بہت بڑی کشتی تھی. آمین. طاقت آپ کو خداوند دیتا ہے, جتاتا آپ کو ہے, لیکن آپ واپس نہیں دوڑنا. آمین. پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا, جب بادشاہ جنگ کے لیے جاتے تھے تو وہ اپنی فورسز کو یہ سمجھا دیتے تھے کہ آپ میں سے ہر کسی کو سمجھاتے تھے کہ آپ میں سے کوئی بھی بندہ جب سامنے جاتے ہوئے واپس بیچ میں سے نکل کر واپس مڑے تو پیچھے والا اسے گولی مار دے, کیونکہ واپسی والی اب بات نہیں, اب لڑنا ہے. ہر کسی کو سمجھاتے تھے, سب کو سمجھاتے تھے, اگر تم میں سے کوئی بھی بندہ واپس مڑے جنگ کے دوران, بھاگ آئے واپس, ہے نا, میں نہیں لڑنا, تو اس کو گولی مار دے. یہ قانون تھا, لکھوایا جاتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو لڑنا یا مرنا ہے. تو مسیح کے لیے مرنا ہے اور ابلیس سے لڑنا ہے. آمین. یہ ہے. ہاللیلویا. تعریف ہو خداوند کے نام سے. تو میرے عزیزو, یہ کہہ رہے ہیں میں اچھی کشتی لڑ چکا ہوں. اس کا مطلب بری کشتی بھی ہوتی ہے. تو بری کشتی سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ قوانین کی پاسداری میں نہیں کشتی لڑتے, جو کچھ قوانین ہیں کشتی لڑنے کے, جہاں پر آپ فاؤل کر دیتے ہو, کیوں جی, جہاں پر آپ غلط طریقے سے کشتی لڑتے ہو, جو گیم ہے اس کو سمجھے بغیر. مثال کے طور پر کشتی لڑنے والا کیا کرتا ہے, وہ گلے سے پکڑتا ہے یہاں سے, اور اوپر بیٹھنا ہوتا ہے اس نے, یہ اس کا قانون ہے, اس سے اسے پوائنٹ ملتا ہے. اب جو باکسنگ والا ہے وہ ناک پہ مارے گا, اسے ناک سے پوائنٹ ملے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح مختلف جو گیمز ہیں, کھیلیں ہیں, کشتی بھی ایک کھیل ہے نا, اس میں کچھ قوانین ہیں. تو قوانین کو فالو کرتے ہوئے, کون سے قوانین کو فالو کرنا ہے؟ خدا کے قوانین کو. ابلیس ڈنڈی مارے گا, ابلیس کہیں سے ادھر سے گرا دے گا, ادھر سے گرا دے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ بے ایمانی کر سکتا ہے, لیکن وہ جیت کبھی نہیں سکتا, کیونکہ وہ ہارا ہوا ہے. آمین. اب یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا کر لیا ہے, میں اچھی کشتی لڑ چکا, میں نے دوڑ کو ختم کر لیا, میں نے ایمان کو محفوظ کر لیا. آپ اور میں, ہم سب ابھی دوڑ کے اندر ہیں. آمین. کشتی لڑ رہے ہیں. کن سے کشتی لڑ رہے ہیں؟ ابلیس کی روحانی فوجوں کے ساتھ. یہ کہاں پر کشتی ہوتی ہے, جنگ کدھر ہوتی ہے, یہ لڑائی کدھر ہوتی ہے؟ یہاں پر ہوتی ہے, دماغ پر. خدا اپنے سینس کے ذریعے ہمیں اس کے خلاف کھڑا کرتا ہے. وہ اپنے سینس کے ذریعے سے, اپنے بیڈ سینسز کے ذریعے سے ہمارے دماغ میں کچھ چیزیں ڈال دیتا ہے, دنیا داری کی کہہ لیں, اور آپ سب سمجھتے ہیں ان چیزوں. آمین. اور کشتی میں ہمیشہ یاد رکھنا, کبھی وہ اوپر اور کبھی دوسرا اوپر, یہ چلتا ہے. اس لیے دل برداشتہ نہیں ہونا, ایمان رکھنا ہے, کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے جنگ کرنے والے تم نہیں بلکہ میں ہوں گا, میں جنگ کروں گا تمہاری. تو یہ جنگ کون سی ہوتی ہے؟ ایمان کی جنگ ہوتی ہے. ایمان کو محفوظ کرنے کا اس نے کہا کہ میں نے محفوظ کر لیا ایمان کو. کیسے؟ کیونکہ جب ایک ایماندار دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے ایک بہت بڑا کریکٹر چھوڑ کر جاتا ہے. جیسے ایک والد دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے پراپرٹی چھوڑ کر جاتا ہے بچوں کے لیے کچھ, وہ محفوظ کر کے جاتا ہے اپنے بچوں کا فیوچر. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے عزیزو, یسوع مسیح نے بھی ہمارا فیوچر جو ہے وہ سکیور کیا. ہاللیلویا. اور جب ہمارا فیوچر اس نے سکیور کیا تو سکیورڈ فیوچر کے ساتھ, یعنی ایک محفوظ مستقبل کے ساتھ جو مسیح کے اندر ہے. یسوع آپ خود تو چلے گئے, آپ روح کی حالت میں ہمارے ساتھ ہیں, لیکن ہم زمین پر جسم کی حالت میں ہیں, بدن کی حالت میں, ہم حالت جنگ کے اندر ہیں. آمین. آپ جب لازر کا اور امیر آدمی کا واقعہ آسمان پر دیکھتے ہیں, اس ویو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جہنم میں پڑا ہے امیر آدمی, تو وہ کہتا ہے اس کو بھیجو اور یہ انگلی ڈبو کر منہ پہ زبان پہ رکھے.
یا پھر یہ کرے کہ یہ جائے اور میرے دوسرے جو بھائی ہیں، ہے نا، میرے اور بھی 5 بھائی ہیں، پتہ نہیں کتنے بھائی ہیں، اس طرح کر کے ہے کچھ، میرے بھائیوں کو جا کے بتائے. تو اس نے کیا کہا ابراہیم نے؟ کیا ان کے لیے وہاں پر نبی اور کاہن موجود ہیں، وہ ان کی سنیں. یہاں سے کوئی آ جا نہیں سکتا، وہ ان کی سنیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے زمین پر ہیں لوگ جن کی ہم نے سننی ہے، جس کے باعث ہم بچ سکتے ہیں. آمین. کیا یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے اور پیچھے کچھ لوگ چھوڑ کر گئے ہیں، ان کی ہمیں سننی ہے. ابھی وقت پورا نہیں ہوا، کیونکہ ابھی یسوع کی دوسری آمد نہیں ہوئی، تیسری بھی نہیں ہوئی. آمین. جو ایک پراپر ٹائم کی ہے جس میں وہ لے کر کے جائے گا. آمین. تو ہمیں کرنا ہے کہ اپنے ایمان کو محفوظ کرنا ہے. کون سا ایمان؟ جو کمپرومائز نہیں کرتا لائف کے اندر. دوسرے میک بلیف جو ہیں دنیا کے اندر، بناوٹی ایمان جو ہیں، ان کے ساتھ وہ کیا نہیں کرتا؟ کمپرومائز نہیں کرتا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لوگ ڈرتے ہیں کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو ڈرتے ہیں نا. ہم سے کیوں نہیں ڈرتے لوگ؟ ہم سے ڈرنا چاہیے کہ اگر ان کے ساتھ ہو گئے تو ایمان میں آ جائیں گے، ایماندار بن جائیں گے. یار کون پورا کرے گا؟ تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جب دنیا میں چلیں پھریں، دنیا میں بیٹھیں دوستوں کے ساتھ، تو آپ کی باتوں سے لوگ ایمان میں آ جائیں، ایک بہترین ایمان کے اندر آ جائیں. کون سے ایمان کے اندر؟ جو صحیح ہے، یسوع مسیح کے ایمان کے اندر. آپ بولیں تو سارے لوگ کہیں گے، بول کر تو سارے لوگ کہیں گے کہ ہم مسیحی ہیں، ایماندار ہیں، لیکن وہ ایمان کسی کام کا نہیں ہے جو قوانین کے بغیر ہے. ایک شخص سارا دن دنیا داری کرتا ہے اور پھر خداوند سے کہتا ہے کہ خداوند میں تیرا بیٹا ہوں، تیری بیٹی ہوں. تو ایسے کیسے چلتا ہے؟ کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں پر قانون کیا کر رہا ہے؟ توڑ رہا ہے. یہاں پر فسح کے دوران بھی اس نے کہا جو کہ نامناسب طریقے سے. قوانین، لڑائی، اس کے کشتی کے، دوڑ کے اور بہت سی گیموں کے کچھ قوانین ہوتے ہیں. ہم نے آہستہ آہستہ ان قوانین کو کوشش کرنا ہے کہیں نہ کہیں پر فالو کرنا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اور قوانین فالو کیے ہوئے لوگ ہی کوالیفائڈ کہلاتے ہیں، اور جو قوانین فالو نہیں کرتے وہ خدا کی نظر میں، کم از کم خدا کی نظر میں ڈسکوالیفائڈ ہوتے ہیں. اور یہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. اگر ہم دنیا کی نظر میں کوالیفائڈ ہو بھی جائیں، مثال کے طور پہ کچھ لوگ چیٹنگ کر کے پاس ہو جاتے ہیں، لیکن آگے چل کے پھر ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اصل میں ان کو پڑھنا نہیں آتا، انہوں نے پیسے دے کے آگے جا کے ڈگری لی ہوتی ہے. ہاللیلویا. اور پھر اس میں ایک اور بڑی خاص بات ہے. وجہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے کہ ایسی چیزوں سے کہنی پڑی؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ایمان کی بات کرتا، کشتی کی بات کرتا، دوڑ کی بات کرتا، اس نے اوپر چند باتیں کہیں کہ کچھ دن ایسے آنے والے ہیں کہ لوگ عجیب و غریب طرح کی باتیں کہنا شروع کر دیں گے اور اپنی خواہش کے مطابق استاد بنائیں گے. شاید اس کی پرسنالٹی ان استادوں کی پسند آتی ہو. میں نے ایسے لوگوں کو بھی سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، جو کہتے ہیں کہ وہ بندہ مجھے اس لیے پسند ہے کہ وہ بولتا بہت اچھا ہے. صحیح ہے، مطلب پاسٹر کی بات کر رہا ہوں، استاد کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ اس لیے کسی کو پسند نہیں کرتے کیونکہ شاید وہ تھوڑا سا سادہ ہو یا اس طرح کا نہ ہو جیسے دنیا کے کچھ دیگر لیڈرز ہوتے ہیں. آمین. یہی معاملہ ہوتا ہے. بھائی برہنم اپنے ایک میسج میں کہتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سمپلسٹی میں ظاہر ہوتا ہے، آمین، سادگی میں ظاہر ہوتا ہے. آپ کے لیے اور کیا چاہیے کہ ایک شخص بالکل سادہ ہے؟ آپ کو تو بہت خوش ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ جو ہمارے استاد ہیں یا لیڈرز ہیں وہ دکھنے میں بہت اچھے نظر آئیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کی بجائے آپ یہ سوچیں کہ ایمان میں کتنے اچھے ہیں، کلام میں کتنے اچھے ہیں، کلام کتنا اچھا سنا سکتے ہیں، ہمیں راستہ کیسے صحیح دکھا سکتے ہیں. ہاللیلویا. آپ نے ان باتوں پر فوکس کرنا ہے اور ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، ایمان پر کمپرومائز نہیں کرنا. بہت سی چیزیں جو ایمان پر کہی جا سکتی ہیں، مثال کے طور پر آپ کو جو کچھ سکھایا گیا ہے یہ آپ کے ایمان ہی ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے. اب سے اگر فرض کرے 10 12 14 سال میں آپ نے جو سیکھا آپ کے پاس آیا، چاہے زیادہ یا کم، آمین، اس پر آپ نے پکا ایمان رکھنا ہے. آپ نے خدا سے دعا کرنی ہے، خدا سے کہنا ہے خداوند یہ جو باتیں میں نے سیکھی ہیں مجھے اسے، ان باتوں کو، اس کلام کو ایمان کے اندر لانے کی توفیق دے، میں اپنے ایمان میں سے لا سکوں. آپ کو پتہ ہے ہوا کو جب کہا گیا تھا نہ کھانا یہ پھل، تو ابلیس نے کیا کہا تھا؟ اس سے بہتری آئے گی. یہی کہا تھا نا، کھاؤ گے تو آنکھیں کھل، بہتری، اس نے کہا آنکھیں کھل جائیں گی. اور یہ جب سب کچھ کہا تھا تو اس نے وہاں پر ایمان کو اسے چاہیے تھا محفوظ رکھتی، جو کلام خدا نے دیا تھا اسے رکھتی پاس، لیکن اس نے کمپرومائز کر لیا.
اور کمپرومائز سے بہت سے مسائل پھر کیا ہو گئے؟ خراب، بڑھ گئے، آگے بہت سے مسئلے پیدا ہو گئے۔ ہاللیلویہ۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے جو دوڑ ہم دوڑ رہے ہیں اس کو پورے خدا کے قوانین کے مطابق۔ اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شریعت کے اندر خداوند نے کچھ قوانین دیے تھے اور ان قوانین کے رہتے میں انہوں نے اپنی زندگی گزارنی تھی، ان قوانین کو مان کے۔ لکھا ہے اگر وہ قوانین جو ہیں مان رہے ہوتے اور اس میں سے کوئی ایک آدھ قوانین ٹوٹ جاتا تو سارے قوانین جو ہے، ساری شریعت جو تھی وہ ساری پھر جو ہے وہ ان کے لیے ضائع ہو جاتی۔ ضائع مطلب ان کے لیے بے فائدہ ہو جاتی۔ ایک بھی حکم میں اگر وہ گناہ کر جاتے تو سب حکموں میں قصوروار ٹھہرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر انہوں نے دوڑنی تھی تو پوری طرح سے دوڑنی تھی، بیچ میں کوئی پرابلم نہیں کرنی تھی۔ ہاللیلویہ۔ خاص فرق نہیں پڑا پرانے عہد اور نئے عہد میں، ترتیب خدا کی وہی ہے، اسی ترتیب سے خدا آج ایمان مانگتا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو محفوظ کرنا ہے اور اپنی کشتی کو جو ہے ہم لڑ رہے ہیں اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم پاتے رہیں جب تک یسوع آ نہیں جاتے، جب تک ہمارا یہاں سے دنیا سے ڈپارچر نہیں ہو جاتا، رخصتی نہیں ہو جاتی، تب تک ہم نے اپنی دوڑ کو بھی جو ہے وہ پورا کرنا ہے، صحیح دوڑنا ہے، بغیر چیٹنگ کے دوڑنا ہے۔ آمین۔ ہماری دوڑ سے کوئی یہ نہ کہے کہ جیتے گیا لیکن انہیں چیٹنگ کی ہے، سمجھیں؟ کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس نے چیٹنگ کی ہے۔ تو صرف جیتنا سب کچھ نہیں ہوتا، ایمان کے ساتھ جیتنا سب کچھ ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو ہم نے ان باتوں کو تمام کرنا ہے جیسے پالوس نے کیا، جیسے یسوع مسیح نے تمام کیا، پوری دوڑ دوڑی، پوری کشتی لڑی ابلیس کے ساتھ، اور پھر کیا ہو گیا؟ آخر میں بولا تمام ہوا۔ آمین۔ اور ایمان دے کر گیا، ایک محفوظ ایمان دے کر گیا جو آج تک ہمارے پاس ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آج کے اس کلام کے باعث ہمیں برکت دے اور ہم سب کی ضرورتوں کو، ایمان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ گاڈ بلیس۔